بریک کے بعد خوش آمدید سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور نعت خواں حضرات نے ہمیں جوائن کیا ہے. دو خواتین نعت خواں دور دراز سے نعت خواں منقبت خواں تشریف لاتے ہیں اور وینس ایچ ڈی رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں ان کی حوصلہ افزائی کرے گا، ان کو انعامات سے بھی نوازے گا. آپ فیصلہ کرے گی عوام کہ کس کی نعت، کس کی منقبت، کس کی حمد و ثنا آپ کو پسند ہے. ہمارے فیس بک کے آفیشیل پیج پر ان کا نام کامنٹ کریں اور یا یوٹیوب چینل پر ان کا نام ضرور مینشن کریں. جس کا جتنی میکسیمم ٹائم نام ہوگا ہم ان کو ونر قرار وہ پائیں گے. ابھی افشاں تنویر اور امیمہ محمد راشد نے ہمیں جوائن کیا ہے اور میں چاہوں گا کہ افشاں تنویر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ. بسم اللہ. بڑا محبوب گھرانہ سبحان اللہ. علی حیدر کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ، علی حیدر کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ، علی حیدر کا گھرانہ، بڑا مشہور گھرانہ، علی حیدر کا گھرانہ، غلام نکاح زمانہ، علی حیدر کا گھرانہ، غلام نکاح زمانہ، علی حیدر کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ، علی حیدر کا گھرانہ. کیا ہے کام اسی کی رضا میں راضی رہ کر، خدا کے دین کی خاطر ہزاروں صدمے سہ کر. کیا ہے کام اسی کی رضا میں راضی رہ کر، خدا کے دین کی خاطر ہزاروں صدمے سہ کر. کرے پھر بھی شکرانہ علی حیدر کا گھرانہ، کرے پھر بھی شکرانہ علی حیدر کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ، علی حیدر کا گھرانہ. کبھی منبر پہ چڑھ کے، کبھی میدان میں لڑ کے، کبھی نیزے پہ چڑھ کے، کبھی خطبے پڑھ پڑھ کے. کبھی منبر پہ چڑھ کے، کبھی میدان میں لڑ کے، کبھی نیزے پہ چڑھ کے، کبھی خطبے پڑھ پڑھ کے. سکھائے دین بچانا علی حیدر کا گھرانہ، سکھائے دین بچانا علی حیدر کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ. قیادت ہو کے امامہ، ولایت ہو کے سعادت، شرافت ہو کے صداقت، سخاوت ہو کے شجاعت. قیادت ہو کے امامہ، ولایت ہو کے سعادت، شرافت ہو کے صداقت، سخاوت ہو کے شجاعت. ہر ایک عظمت کا ٹھکانہ علی حیدر کا گھرانہ، ہر ایک عظمت کا ٹھکانہ علی حیدر کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ، غلام نکاح زمانہ علی حیدر کا گھرانہ.
सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह 21 रमज़ानुल मुबारक शहादत अली से मंसूब है, आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। हमारे साथ अहले सुन्नत के नौजवान आलिम दीन अल्लामा आफ्ताब साहब भी मौजूद हैं और अहले तशरीह हज़रात से मौलाना रिज़वान शाहिद साहब भी मौजूद हैं। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को कि जिस तरह तारीख़ में जो मामलात हुए उनको किस तरह खुश असलूबी से हमारे जो दीन के सुतून थे वो लेकर चले, लेकिन जो आज भी हमारे नौजवानों को जो सवाल होते हैं जो मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमाओं से वो होते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आज वीनस एचडी के इस प्लेटफॉर्म से उस पर भी रोशनी डाली जाए। मैं पहले आऊँगा आफ्ताब साहब आपके पास। तारीख़ इस्लाम में जिस तरह अभी अल्लामा साहब भी कह रहे थे कि एक तो ये कि हज़रत अली मौलाए कायनात के लिए मिंबरों से किरदार कुशी के वाक़यात हो गए, या फिर जब हम आगे पढ़ते हैं तो हज़रत अमीर माविया के बाद तख्त नशी हुए यज़ीद, तो किसने किया यज़ीद को तख्त का मालिक? क्या जब मतलब कोई वोटिंग हुई थी या किसने उनको सिलेक्ट किया था? देखें, यज़ीद की जहाँ तक खिलाफत का मामला आता है ना, तो इसमें हज़रत अमीर मुआविया की रज़ामंदी नहीं पाई जाती। उसकी अगर आप बेसिक तारीख़ की वजूहात देखते हैं तो तारीख़ में जब किसी को खलीफा बनाया जाता है तो उसमें कुछ शराइत देखी जाती हैं। उसकी शराइत होती हैं उसका मुत्तकी होना, परहेज़गार होना, दीन पर साबित कदमी होना, जो कि यज़ीद में नहीं पाई जाती थी। दीन पर साबित कदमी उसमें नहीं थी, मुत्तकी परहेज़गारी उसमें नहीं था, और तरह तरह के ऐसी उसकी आदतें जो कि गैर शरई मामलात में मुलव्वस था। इस वजह से जो है बिल्कुल क़तन हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब से उसको जो है इस बात की इजाज़त नहीं थी। लेकिन क्योंकि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो वो ज़बरदस्ती अपनी वो जो कहते हैं बाप की जायदाद, तो बाप की विरासत समझते हुए उस पर तख्तनशी हुआ, मतलब विराजमान हो गए, कब्ज़ा कर लिया। बिल्कुल कब्ज़ा किया। और यही वजह थी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो मामलात दिखाए और आपने जो जंग लड़ी, उसकी वजह यही थी कि आप ये समझते थे कि जो है यज़ीद इस बात का अहल नहीं है कि वो खलीफा बने, क्योंकि वो बिल्कुल अहलियत हैं। जब आप हज़रत अमीर मुआविया के मामलात देखते हैं, इमाम हसन अमीर मुआविया को खलीफा बनाते हैं तो वो इस तौर पर तस्लीम करते हैं क्योंकि अमीर मुआविया मुत्तकी हैं, आप परहेज़गार हैं, शरई एतबार से दुरुस्त हैं। लेकिन जब यज़ीद की जानिब आप देखते हैं तो वो शरई एतबार से बिल्कुल नाअहल है, शरीयत की जो है पासदारी नहीं करता है। तो इस वजह से जो है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिल्कुल कतन उसे तस्लीम नहीं किया और आपने जो है उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग और जो है अलह कलिमतुल हक़ बुलंद करते हुए उसके ख़िलाफ़। और जो हसनैन के बाबा के लिए जो इस तरह की तारीख़ में के मुख्तलिफ़ जगहों पर मतलब जिसके लिए नबी कहे कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और नबी पर्दा क्या फरमा गए, और इस तरह के हालात इस नहज पर पहुंच गए कि मतलब हज़रत अली खलीफा भी बने, उसके बावजूद भी जो मुखालफतें थीं वो किसकी तरफ से थी? देखें, एक बात याद रखें, जो ये खिलाफत होती है ना, ये फूलों का सेज नहीं होती। खिलाफत करना एक बड़ा पेचीदा और बड़ा अहम तरीन मामला होता है। आप खिलाफत उठा के देखें, सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत देखें, उमर फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, ये खिलाफतें बड़ी मुश्किल और कठिन मराहिल और मामलात हैं। यानी जब हज़रत अली की खिलाफत आती है तो खिलाफत मुकर्रर होते ही फितने शुरू हो गए, और ऐसे ऐसे फितने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो है कातिलों को हवाले करने का जो हुक्म दिया गया, उसमें देखें कितना मामला, कितना जो है वो आप देखते हैं कि कहा गया कि हज़रत उस्मान गनी के कातिलों को जो है वो सज़ा दी जाए। अब देखें मौला अली के लिए कितना मुश्किल मरहला था, क्योंकि उस्मान गनी का कातिल कौन था? हज़ारों की तादाद में लोग थे, किसको कत्ल करेंगे आप? हज़रत अली एक तरफ देखते हैं कि ठीक है, बिल्कुल बात दुरुस्त थी, वो उनका मुतालबा दुरुस्त था कि हज़रत उस्मान गनी के कातिलों को सज़ा दी जाए, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला जब खिलाफत मनसब पर बैठकर इस लम्हे को देखते हैं तो वो देखते हैं कि जब मैं उस्मान गनी के कातिल को सज़ा देने जाता हूँ तो मैं कातिल की जानिब जब देखता हूँ तो एक कातिल नहीं है, हज़ारों की तादाद है। अब इन हज़ारों को कौन फांसी देगा? हज़ारों को कौन सज़ाएँ देगा? तो ये बड़ा कठिन मरहला था जिसको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बेहतरीन अंदाज से, जो अल्लाह तबारक व ताला की अता करदा आपके पास इल्म व हिकमत थी, उसके ज़रिए से बेहतरीन अंदाज से सुलझाने की कोशिश की और जो है बेहतरीन अंदाज से लेकर भी चले, और आगे भी मामलात भी इसी तरह। लेकिन यहाँ पर हमें ये इस बात को अपने जहन में रखना पड़ेगा कि खिलाफत का जो मामला होता है ना, कठिन होता है,
اس میں جب خلیفہ کوئی مقرر ہوتا ہے اس کو بے شمار مقامات پر بعض ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو بظاہر کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، لیکن وہ شریعت اور تقوی پرہیزگاری کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں۔ امام حسین نے جب یزید کی مخالفت کی تو اس کی بیسیکلی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ شریعت کا پاسدار نہیں تھا۔ اگر شریعت کا پاسدار ہوتا تو امام حسین رضی اللہ عنہ شاید اسے ایک جگہ کی جو ہے امامت دے دیتے، ایک مقام پر اسے جو ہے مقرر کر دیتے، اس سے کوئی نہ کوئی عہدہ دے دیا جاتا، لیکن وہ کسی ادنا سے ادنا عہدے کا بھی اہل نہیں تھا، غیر شرعی رسومات کی وجہ سے، شراب نوشی، زنا اور طرح طرح کے غلیظ معاملات میں ملوث ہونے کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل پسند نہ فرمایا کہ جو ہے یزید کو کوئی بھی عہدہ دیا جائے، اور آپ نے اس کے خلاف جو ہے اپنی تلوار نکالی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے یزید ہار گیا اور حسین جیت گئے۔ بے شک، اور میں ابھی یہی سوال علامہ صاحب کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ علامہ صاحب، تاریخ گواہ ہے کہ کتنی بھی سازشیں ہوئیں، وہ علی ہے، وہ وسیع ہے، ہر جو فضیلت علی کے لیے اتری، اور یہ جو سازشی عناصر اس وقت تھے یا آج بھی ہم مسلمانوں کو جب ٹوٹتے دیکھتے ہیں یا اس طرح کا کبھی کوئی وبا ایسی آتی ہے تو بھی بہت سارے ایسے ہمارے جید علماء ہیں وہ ان کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے یعقوب کہا کہ تو ولی علی ہو، وسیع ہو، شفیع ہی رہا، منصب میں تیری کیا کمی آ گئی۔ تو علی کے منصب میں تو کوئی کمی نہیں آئی، لیکن وہ جو تاریخ کے جو یہ تلخ جو باتیں ہیں اس سے کیا ہمیں فیض ملتا ہے، اور آپ اس پہ کیا روشنی ڈالیں گے کہ اتنی بڑی شخصیت کے لیے اس وقت اس طرح کے معاملات خوارج کی طرف سے ہو رہے تھے، یا وہ ایسے کون سے مسلمان تھے کہ علی کی دشمنی میں اتنا مطلب آگے تک چلے گئے؟ دیکھیں، فقہ جعفریہ کے اعتبار سے جو بات ہوتی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ مختصراً یہ بات کہوں کہ بنو امیہ کی طرف سے جو عذر ہیں وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں، الا عمر بن عبدالعزیز کے۔ اچھا، تو وہاں یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا جو دور شروع ہوتا ہے وہ خلافت ثانی حضرت عمر سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ہوتا ہے، اس کے بعد امیر المومنین بحیثیت خلیفہ وقت اسے معزول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی خلافت کا چارج جو ہے وہ آپ ہٹا دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں چھوڑتے، اور اس کے بعد پھر جنگ کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ تاریخ کے جھروکوں میں اگر آپ جھانکیں تو ایسی باتیں ملتی ہیں کہ جس سے جو ہے وہ فتنہ و فساد بڑھتا ہے مابین امت مسلمہ میں۔ تاریخ اسلام میں بہت سارے جید علماء گزرے ہیں، انہوں نے اس پہ کیا روشنی اس پہ ڈالی ہی ہے میں کہ بات کر کیسے رہا ہوں، ہم اس پہ ہی میں بات ان کر رہا ہوں کہ جب امیر المومنین کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت جو آپ کی وصیت ہے اس وصیت میں یہی ہے کہ کسی قسم کا کوئی فتنہ یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایسی بات جس سے جو ہے اشتعال انگیزی ہو وہ نہ ہو، اور یہ جو وصیت تھی وہ اپنے صاحبزادگان بنو ہاشم، پورے قبیلہ بنو ہاشم، اور پلس تمام دوست، اور ان دوستوں میں کوئی ایک قبیلہ کا دوست نہیں تھا، اس میں اسدی بھی تھے، اس میں نخعی بھی تھے، اس میں اور دیگر قبائل جو معروف ترین قبائل ہیں وہ سب کے سب بنی کلاب اور دیگر تمام قبیلوں سے جو تھے وہ تھے، شامل تھے۔ ہاں، یہ بات ایک ہے کہ جو اس کا یزید کا جو طریقہ کار جو رہا اس پہ جو ہے وہ ہمارے اختلاف ہے، جو ہے وہ کہ کیونکہ حجر بن عدی کی جو شہادت کا جو معاملہ آتا ہے تو اسی پس منظر میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ جو ہے جو راہ ہموار کی گئی تھی اس کی مخالفت کی تھی، یزید کے تخت کی، یزید کے تخت کی، زبردستی میں ایک بڑی بات کر رہا ہوں یزید، کیونکہ اس کے جو اس وقت یزید کا جب دور شروع ہوا، کیونکہ یزید کی جو دوستیاں تھیں وہ ایک حوالہ یہ بھی ملتا ہے کہ رومی جو تھے ان کا جو آمد و رفت تھی وہ تخت شام میں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، جس کے اوپر جو ہے وہ امیر معاویہ کا جو ہے آبجیکشن تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک۔ پھر یہ یزید کی جو ہے فسق و فجور جو تھا وہ ایسا تھا جو کھلم کھلا تھا، نجس جانوروں کے ساتھ کھیلنا، جس میں اسلام نے نجس جانوروں کے ساتھ کھیلنا، طبل کو اس طریقے سے اور تنبورہ بجانا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کنیزوں کا روپ دھار کے جو ہے لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ رقص اور سرور کی محفلیں جمانا،
تو یہ تمام تر چیزیں جو تھیں وہ یہ بھی ہے کہ اس کو والد کی حیثیت سے وہ منع کرتے تھے کہ یہ نہ کرو، اس سے تمہارے لیے مستقبل میں پریشانیاں آئیں گی۔ اب یہاں تک بات ہو گئی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے جب خروج کیا، جب آپ مکے سے نکلے، تو اس وقت جو ہے یزید نے جو سلسلہ کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ ولید کو بھیجا اور کہا، جو ولید جو تھا وہ ولید بن عتبہ جو تھا وہ گورنر مقرر ہوا، تو وہ اس نے مروان سے مشورہ کیا، مروان نے بلایا۔ تو کیونکہ در حقیقت بنو امیہ میں جو ہے یزید کے اپنے صاحبزادے معاویہ بن یزید، ہم ان کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں، کیونکہ وہ 3 یا 6 مہینے کی مدت ان کی زندگی کی گزری تخت نشینی کے اعتبار سے۔ جب ان کو ہوا تو پہلا انہوں نے جو ہوا کہ جب وہ تخت پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں اہل بیت اور اللہ اور اس کے رسول کے حضور مغفرت طلب کرتا ہوں، اور خاندان کے لوگوں نے ہی ان کو شہید کیا تھا، اور اس کی وجہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ اہل بیت اور اہل بیت اطہار کا ساتھ جو زیادتیاں ہوئی تھیں واقعہ کربلا کے بعد اور واقعہ کربلا میں، اس کے حوالے سے وہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوتے تھے، اور اتنے زیادہ رنجیدہ کہ اس میں وہ سارا دن روتے رہتے تھے، گریہ کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے باپ کے تخت پہ فقط ایک خطبے کے بعد جو ہے انہوں نے یہ بیزاری کا اعلان کیا تھا۔ پھر مروان بن حکم وہ آئے۔ مروان بن حکم کا معاملہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ہمارے برادران کا طریقہ کار یہ ہے کہ خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں، لیکن دیکھیں رسالت مآب رسول خدا کی طرف سے اگر کسی کو کچھ کہا جائے تو وہ قیامت تک کے لیے ہے، الا کہ ان کے الفاظ اس کو واپس نہ لے خود، تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، یہ معاملہ ہے۔ تو مروان بن حکم نے جو کیا، اس کے بعد فتنہ گری جو شروع ہوئی امیر المومنین اور تمام اس کے، تو وہ جو ہے وہ مروان کی طرف سے اس حد تک بڑھ گئی کہ چن کر جو ہے وہ قتل عام شروع ہوا، اور سلسلہ، اور تمام یہ جو مسجد، یہ جو اوقاف کا محکمہ ہے یہ اس زمانے میں بھی تھا، مساجد تمام تھی، چن کے وہ لوگ شامل ہوئے، کیونکہ اس کا ساتھ دینے والے خوارج تھے۔ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کا ساتھ دینے والے خوارج اور وہ تھے جو فتنہ پرور لوگ تھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا علامہ صاحب، چونکہ ٹائم کی کمی ہے، سوال آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ جو یزید جس تخت پہ بیٹھے، بہت پاور اور اقتدار حضرت امیر معاویہ اسی تخت، وہی تخت نشیں تھے، تو وہ علامہ صاحب نے بھی، آفتاب صاحب نے کہا کہ یزید زبردستی اس تخت پہ براجمان ہوئے اور اس وقت حضرت امیر معاویہ نہیں تھے، اس پہ کیا ایگریڈ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تھوڑا ڈفرینٹ ہے، کیونکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ راہ ہموار کی گئی تھی، اس کے بعد اچانک جو ہے انتقال ہوا، اور اس انتقال کی جو پیش گوئی تھی وہ امیر المومنین نے اپنی زندگی میں کی تھی، جس طریقے سے ان کا انتقال ہوا، وہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ وہی والی بات ہے کہ باپ کا راج کے اوپر جو ہے وہ بغیر صلاح و مشورہ تعینہ وہ جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ تو یہ معاملہ تو یہ ایگری ہے کہ اس وقت تاریخ جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس وقت جو وزیر تھے، جو مشیر تھے، انہوں نے کہا یزید کو کہ مطلب آپ اہل نہیں ہیں اس منصب پہ، آپ ہمیں دیکھیں، ہم جو آپ کے پرانے وزیر ہیں اور آپ کے مطلب دادا پردادا سے ہم رہے ہیں، آپ ہم میں سے کوئی چن لیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا نہیں، کیونکہ یہ میرا خاندانی ایک ٹری ہے تو میں اس کا میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں، در حقیقت بنو امیہ کے جو معاملات تھے وہ یہ تھے کہ خوف کا عالم تھا، جو سچائی کے ساتھ جو بیان کیے گئے مورخین نے، اور اس میں کسی ایک مورخ نہیں، ویسٹ کے مورخین بھی یہی لکھتے ہیں کہ اس وقت جو تھا وہ عالم یہ تھا کہ ظاہری طور پہ ترقی بہت تھی، لیکن معنوی اعتبار سے خوف کا ماحول تھا۔ ٹھیک ہے، لوگ اپنی کوئی بات کہنا چاہتے تھے تو کیونکہ جیسے علامہ مودودی نے اس پہ خلافت ملوکیت میں لکھا ہے کہ یہ سلسلہ ملوکیت کی طرف رائج تھا، یہی وجہ تھی کہ کسی اسلامی خلیفہ نے جو ہے جو زیبتاً، جو لباس، جو محل اور تمام تر، یہ کسی اسلامی خلیفہ نے رائج نہیں کیے تھے مع سوائے امیر شام کے۔ امیر شام جو تھے وہ بہترین اور اعلیٰ ترین جو تھے وہ لباس آپ زیبتاً کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے جاہ و جلال کا جو پروٹوکول کا طریقہ کار تھا وہ آپ نے رائج کرایا۔ اس سے پہلے اسلام میں اس طریقے کا پروٹوکول نہیں تھا کہ دربان در دربان در دربان، کیونکہ رسول خدا نے جو بھی بات کی مسجد نبوی سے کہی، اور ہر خاص و عام کو جب دل چاہتا تھا
وہ آپ کے پاس وضو ہوا کرتے آپ کچھ کہنا تھے. چاہ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ٹھیک ہے، ان تک بھی یہی سلسلہ رہا کہ جب جس کا جو آتا تھا مسجد نبوی میں، حتیٰ کہ یہ ہے کہ اس حد تک سخت طریقہ سے بات کر لیتے تھے عوام الناس کہ جو ہے جیسے گھر والے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، اس طریقے سے. بہت اچھی آپ نے بات کی، اور آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. امیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بسم اللہ امیمہ، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. چمکاؤ قسمت کا تارا میرے آقا، چمکاؤ قسمت کا تارا، سبز گنبد کا کر لو نظارہ میرے آقا، چمکاؤ قسمت کا تارا، لوٹنے رحمتوں کے خزینے سر کے بل رحمتوں کے خزینے سر کے بلاؤں میں بھی مدینے، حاضری ہو میری میرے پیارے نبی، حاضری ہو میری میرے پیارے نبی، التجا ہے یہی بس خدا را میرے آقا، چمکاؤ قسمت کا تارا میرے آقا، چمکاؤ قسمت کا تارا، موت آئے تو طیبہ میں آئے اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے، موت آئے تو طیبہ میں آئے اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے، ہو لحد میں میری روشنی روشنی، ہو لحد میں میری روشنی روشنی، جگمگائے کفن میرا سارا میرے آقا، چمکاؤ قسمت کا تارا میرے آقا، چمکاؤ قسمت کا تارا، سبز گنبد کا کر لو نظارہ میرے آقا، چمکاؤ قسمت کا تارا. اور مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.